सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक एंड टेक चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए न्यू लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मछली के अजायबात, दिलचस्प सवालात व जवाबात। दुरूद शरीफ की फजीलत। नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम रसूल अकरम शहनशाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, जिसने ये कहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अंजिलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदक यौमल क़ियामा। उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। चंद अनोखी मछलियां। सवाल, समुंदर अजायबात से भरा पड़ा है और मछलियों में भी कुदरत के एक से एक करिश्मे हैं। चंद मछलियों के नाम ब नाम कुछ हालात बयान कर दीजिए। जवाब, चंद मछलियों का तस्किरा हाजिर है। राआदा बर्क मछली यूं तो एक छोटी मछली है, मगर इसकी खासियत यह है कि जब जाल में फंस जाती है तो जाल जिसके हाथ में हो उसका हाथ कांपने लगता है। तजर्बेकार शिकारी जब इस मछली को फंसा हुआ पाता है तो उसकी रस्सी किसी चीज से बांध देता है। जब तक वो मर नहीं जाती रस्सी नहीं खोलता, इसलिए कि मरने के बाद उसकी ये खासियत खत्म हो जाती है। कलिमा लिखी हुई मछली। अब्दुर्रहमान बिन हारून मगरिबी ने बयान किया है कि मैं एक मर्तबा बुहैरा मगरिब में किश्ती पर सवार हुआ। हमारे साथ एक लड़का था, उसके पास मछली पकड़ने की डोर और कांटा था। जब हमारी किश्ती मौज़ा-ए बरतून में पहुंची तो उस लड़के ने अपनी डोर दरिया में फेंकी। एक बालिश भर मछली कांटे में फंसी। लड़के ने जब उसे निकाला तो ये देखकर हमारा ईमान ताजा हो गया कि उस मछली के सीधे कान के पीछे ला इलाहा इल्लल्लाह और ऊपर की जानिब मुहम्मद और उसके उल्टे कान के पीछे रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। काफी देर तक जिंदा रहने वाली मछलियां। अबू हामिद अंदलूसी की किताब तुहफतुल अलबाब में लिखा है कि बुहैरा रोम में एक ऐसी मछली पाई जाती है जो हाथ भर की यानी तकरीबन आधा गज लंबी होती है। उसे पकड़ा जाए तो वो मरती नहीं बल्कि फुदकती रहती है, और अगर उसका कोई टुकड़ा काट कर आग पर रखा जाए तो वो टुकड़ा एकदम उछलकर आग से बाहर आ जाता है और बसा औकात आदमी के मुंह पर आ पड़ता है। जब इस मछली को पकाना हो तो पतीले के ढक्कन पर लोहा या वजनी पत्थर रख दिया जाए ताकि उसके टुकड़े उछलकर पतीली में से बाहर ना निकल पड़े जब तक वो मुकम्मल तौर पर पक नहीं जाती, मरती नहीं, ख्वाह उसके 1000 टुकड़े ही क्यों ना कर दिए जाएं। जिंदा जजीरा। मनकूल है, जब सिकंदर बादशाह की फौज हिंदुस्तान से बाहरी जहाज में रवाना हुई तो शाम के वक्त समुंदर में एक जजीरा यानी खुश्की का टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो टापू नजर आया। जहाज लंगर अंदाज हुआ और लश्कर उस जजीरे पर उतर पड़ा। खूंटे वगैरह गाड़ने तक तो खैर रही, मगर जब उन लोगों ने खाना वगैरह पकाने के लिए जा बजा आग जलाई तो जजीरे में एकदम हरकत पैदा हुई और वो मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर उतर गया, जिससे बहुत सारे सिपाही डूब गए। वो जजीरा दरअसल जमीन का कोई टुकड़ा न था, हिंदुस्तान के समुद्र में पाई जाने वाली देव हेकल मछली रार काल थी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कुदरत से ये मछली इस कदर लंबी चौड़ी है कि जब सतह समुंदर पर उभर आती है तो छोटा सा जजीरा मालूम होती है। मालूम हुआ कि रार काल मछली निहायत सख्त जान होती है, जब भी तो उसकी खाल में खोटे गाड़े गए
تب بھی اس پر کچھ اثر نہ ہوا، مگر جب آگ جلائی گئی تو اسے خوب جلن مچلی اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اس نے پانی میں ڈبکی لگا دی، اور ضمناً اس زندہ جزیرے پر موجود لوگ ڈوب گئے۔ زامور ایک چھوٹی سی مچھلی ہے۔ اس مچھلی کو انسان کی آواز بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، اسی لیے کشتی آتی دیکھ کر یہ اس کے ساتھ ساتھ ہو لیتی ہے تاکہ انسانوں کی آواز سنتی رہے۔ جب یہ کسی بڑی مچھلی کو کشتی پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتی ہے تو فوراً پھدک کر اس کے کان کے اندر گھس جاتی ہے اور برابر پھڑکتی رہتی ہے۔ بڑی مچھلی شدت تکلیف سے کشتی سے رخ موڑ کر ساحل کی طرف لپکتی ہے تاکہ کسی پتھر پر اپنا سر مارے، چنانچہ جب اسے کوئی پتھر نظر آتا ہے تو وہ اس پر زور زور سے اپنا سر پٹکنے لگتی ہے، یہاں تک کہ مر جاتی ہے۔ زامور کی اس خوبی کے پیش نظر ماہی گیر اس سے بہت پیار کرتے ہیں اور اسے کھلاتے رہتے ہیں۔ اگر کبھی زامور جال میں پھنس جائے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ویل مچھلی آج بھی زندہ رہنے والے جانوروں میں ویل مچھلی سب سے بڑا جانور ہے، اور ویل مچھلیوں کی ایک قسم جو بلو ویل کہلاتی ہے وہ سائز اور وزن کے اعتبار ویل مچھلیوں میں سب سے بڑی ہوتی ہے۔ ایک بلو ویل ایسی بھی پکڑی جا چکی ہے جو کہ 108 فٹ لمبی اور 131 ٹن یعنی 3668 من سے زیادہ وزنی تھی۔ بلو ویل برفانی سمندروں میں رہتی ہے۔ تیرتے ہوئے اس کی رفتار زیادہ سے زیادہ 22.68 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے، اور اس وقت رفتار کی وجہ سے اس کی طاقت 520 گھوڑوں کی طاقت کے برابر ہوتی ہے۔ بلو ویل کا بچہ پیدائش کے وقت 25 فٹ تک لمبا اور 7 ٹن یعنی 196 من سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ 1932 میں 89 فٹ لمبی اور 119 ٹن یعنی 3332 من وزنی ایک بلو ویل مچھلی پکڑی گئی تھی۔ اس مچھلی کی صرف زبان کا وزن 3 ٹن یعنی 84 من تھا، اور 1 ٹن میں 28 من اور 1 من میں 40 سیر ہوتے ہیں۔ منارہ یہ سمندری مچھلی ہے جو پانی میں منارے کی طرح سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر کشتیوں پر اپنے آپ کو گرا کر انہیں غرق کر دیتی ہے۔ جب ملاح اس کی آہٹ پاتے ہیں تو نر سنگھا اور سلفچی وغیرہ بجاتے ہیں تاکہ خوفزدہ ہو کر بھاگ جائے۔ منارہ مچھلی کشتی والوں کے لیے بہت بڑی آفت ہے۔ قوقی یہ ایک عجیب و غریب مچھلی ہے۔ اس کے سر پر ایک بہت بڑا کانٹا ہوتا ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو جس بڑے سے بڑے جانور کو بھی اپنا شکار بنانا چاہے اس پر جا گرتی ہے، اور وہ جانور اسے آئی روزی سمجھ کر نگل جاتا ہے۔ یہ اندر پہنچ کر اپنے کانٹے سے اس کا پیٹ چیر کر باہر آ جاتی ہے، اور یوں اپنا شکار کرنے والے جانور کو خود شکار کر لیتی اور پھر اسے مزے سے کھانے لگتی ہے۔ اس کے شکار کا بچا کچا دوسرے دریائی جانور بھی کھاتے ہیں۔ جب ماہی گیر قوقی مچھلی کا شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے کانٹے سے حملہ کر کے کشتی پھاڑ دیتی ہے اور ڈوبتے ہوئے ماہی گیروں کو ہڑپ کر جاتی ہے۔ قوقی کا شکار کرنے والے اسی مچھلی کی کھال اپنی کشتی پر چڑھا لیتے ہیں کیونکہ اس کی اپنی کھال پر اس کا کانٹا اثر نہیں کرتا۔ قاطوس بہت بڑی کی مچھلی ہے، بڑی بڑی کشتیوں کو توڑ پھوڑ ڈالتی ہے۔ قاطوس مچھلی میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ اگر کسی کشتی میں حیض والی عورت سوار ہو تو اس کشتی کے قریب بھی نہیں جاتی۔ ملاح یعنی کشتی چلانے والے قاطوس مچھلی کو خوب جانتے ہیں۔ اگر کہیں اس کا سامنا ہو جائے تو اس کے سامنے عورت کے حیض سے آلود کپڑے پھینکتے ہیں جس سے یہ بھاگ جاتی ہے۔ ڈولفین یعنی سوس مچھلی بہت ہی پیاری مچھلی ہے۔ کشتی والے اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوتے ہیں۔ ڈولفین مچھلی اگر کسی انسان کو ڈوبتے ہوئے دیکھ لے تو فوراً اس کی مدد کو پہنچ جاتی ہے اور اسے دھکیلتی ہوئی کنارے کی طرف لے جاتی ہے۔ بعض اوقات
डूबते आदमी के नीचे होकर उसे अपनी पीठ पर सवार कर लेती है और बाज़ औक़ात अपनी दुम से उसे साहिल की तरफ ले आती है। डुल्फिन मछली मिस्र के दरियाए नील में पाई जाती है। परों वाली मछली। समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली ऐसी भी है जो अगर कभी इत्तेफाक से कम गहरे पानी में आ जाए और पानी वहां से खुश्क हो जाए तो वो कीचड़ में तड़पने लगती है और मुतवातिर 7 घंटे तक तड़पती रहती है। इस इस्तिराब यानी बेकरारी से उसकी खाल फट जाती है और नीचे से 2 बड़े बड़े पर निकल आते हैं जिनसे उड़कर वो फिर समुद्र में चली जाती है। मिनशार। बुहैरा असवद में पहाड़ जैसी एक कवि हैकल मछली पाई जाती है जिसका नाम मिनशार है। इसकी पीठ पर सर से लेकर दुम तक आबनूस यानी जुनूब मशरिक एशिया के एक दरख्त का नाम है जिसकी लकड़ी सख्त वजनी और सियाह होती है। तो आबनूस की तरह काले काले और आरे के दंदाने जैसे बड़े बड़े कांटे होते हैं। इसका एक दंदाना 2 हाथ यानी तकरीबन 1 मीटर के बराबर होता है। सर के दाएं बाएं तकरीबन 5-5 मीटर लंबे 2 कांटे होते हैं। अपने दोनों कांटों से समुद्र का पानी चीरती हुई चली जाती है जिससे खौफनाक आवाज सुनाई देती है। अपने मुंह और नाक से पानी की पिचकारी निकालती है जो आसमान की तरफ फव्वारे की शक्ल में नजर आता है। फिर इसके कतरे किश्ती वगैरह पर बारिश के कतरों की तरह गिरते हैं। ये मछली अगर किसी किश्ती के नीचे पहुंच जाए तो उसे तोड़ फोड़ डालती है। जब किश्ती वाले उसे देखते हैं तो खौफजदा हो जाते हैं और इससे हिफाजत के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते हैं। कौसज। कौसज मछली जिसे समुद्री शेर कहते हैं, इसकी सूंड आरे की तरह होती है। कभी इंसान को पा लेती है तो 2 टुकड़े करके चबा जाती है। पानी में जानवरों को भी अपने आरे से इस तरह काट डालती है जिस तरह तलवार किसी चीज को काट देती है। कौसज के दांत इंसानों के दांतों जैसे होते हैं। समुद्री जानवर इससे खौफजदा होकर दूर भागते हैं। कौसज की अजीब बात यह है कि अगर रात के वक्त इसको शिकार कर लें तो इसके पेट से खुशबूदार चर्बी निकलती है। अगर दिन में शिकार करें तो नहीं निकलती। बसरा शरीफ के दरिया दिजला में खास मौसम के अंदर इसकी बकसरत पैदावार होती है। गाफिल मछली ही जाल में फंसती है। सवाल, क्या मछली के जाल में फंसने का भी कोई सबब है? जवाब, बाज़ रिवायात से पता चलता है कि वही मछली माहीगीर के कांटे या जाल में फंसती है जो जिक्रुल्लाह से गाफिल हो जाती है। चुनाचे मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान फतवा रज़विया मुखर्रजा जिल्द 9 सफ़ा 760 पर फरमाते हैं, अबू शेख ने रिवायत की, यानी कोई परिंदा और मछली नहीं पकड़ी जाती मगर तस्बीह इलाही छोड़ देने से। मलफूजात आला हजरत सफ़हा 531 पर है। अहले कश्फ फरमाते हैं, तमाम जानवर तस्बीह यानी अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। जब तस्बीह छोड़ देते हैं उसी वक्त उनको मौत आती है। हर पत्ता तस्बीह करता है। जिस वक्त तस्बीह से गफलत करता है उसी वक्त दरख्त से जुदा होकर गिर पड़ता है। मदनी मुन्नी और गाफिल मछलियां। इस सिलसिले में एक ईमान अफरोज हिकायत मुलाहिजा हो। मुल्क यमन में एक शख्स दरिया के किनारे मछलियां पकड़ रहा था। उसकी बच्ची भी पास ही बैठी थी। जब भी कोई मछली हाथ आती वो उसे पीछे रखी हुई टोकरी में डाल देता। बच्ची उठाकर दोबारा पानी में डाल देती। जब वो शख्स शिकार से फारिग हुआ और मुड़कर देखा तो टोकरी में एक भी मछली ना थी। अपनी बेटी से पूछा, मछलियां कहाँ गईं? उसने जवाब दिया, प्यारे अब्बू, आप ही ने तो बताया था कि हदीस पाक में है, जाल में वही मछली फंसती है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के जिक्र से गाफिल हो जाती है। लिहाजा मुझे अच्छा नहीं लगा कि हम वो मछली खाएं जो जिक्रुल्लाह अज़्ज़ व जल से गाफिल हो गई। अपनी बच्ची की जबान से ऐसी पुरहिकमत बात सुनकर उस शख्स पर रिक्कत तारी हो गई
اور وہ رونے لگا اور اس نے مچھلی پکڑنے کا کانٹا پھینک دیا۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اذکر اللہ 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 اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غافل مچھلیاں کھانا کیسا؟ سوال، تو کیا غافل مچھلیاں نہیں کھانی چاہیے؟ جواب، ایسا نہیں، مچھلیاں کھانا حلال ہے۔ کون کون سا آبی جانور حلال ہے؟ سوال، پانی کا کون کون سا جانور حلال ہے؟ جواب، مچھلی کے علاوہ پانی کا ہر جانور حرام ہے، جیسا کہ فقہائے احناف رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں پانی کے ہر جانور کا کھانا حرام ہے سوائے مچھلی کے کہ اس کا کھانا حلال ہے۔ امام برہان الدین مرغینانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں پانی کا کوئی جانور نہیں کھایا جائے گا سوائے مچھلی کے، یہاں تک کہ بہت چھوٹی مچھلی، سانپ نما مچھلی اور مچھلی کی دیگر اقسام بھی کھا سکتے ہیں۔ مچھلی کی تعریف۔ سوال، مچھلی کی تعریف بتا دیجئے۔ جواب، دعوت اسلامی کے دارالافتاء کے مفتی صاحب کی معلوماتی تحقیق قدر الفاظ کے تصرف کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ مچھلی کی کوئی حتمی یعنی فائنل تعریف تو فقہ یا لغت کی کتب سے نظر سے نہیں گزری۔ قدیم یعنی پرانے اور جدید یعنی نئے ماہرین نے اس کے متعلق جو باتیں بیان کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مچھلی ٹھنڈے خون والا آبی یعنی پانی کا جانور ہے۔ اس کا شمار ان حیوانات میں ہوتا ہے جو فقاریہ یعنی ورٹیبریٹ یعنی ریڑھ کی ہڈی والے جانور ہیں، لیکن بہت ساری مچھلیاں ایسی ہیں جن میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی۔ سانس لینے کے لیے اکثر مچھلیاں گل پھڑے استعمال کرتی ہیں۔ اکثر مچھلیاں انڈے دیتی ہیں، لیکن بعض بچے بھی جنتی ہیں۔ کچھ مچھلیاں ایسی ہیں جو پانی پر مختصر اڑان بھی کرتی ہیں۔ مچھلی کے سوا ہر آبی جانور حرام ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب بدائع الصنائع میں ہے مچھلی کے سوا پانی کے تمام جانور حرام ہیں۔ مچھلی حلال ہے سوائے اس مچھلی کے جو خود مر کر پانی کی سطح پر الٹ گئی ہو۔ یہی ہمارے اصحاب کا قول ہے۔ مچھلی کی تمام اقسام حلال ہونے میں برابر ہیں، چاہے وہ جریس ہو یا مار ماہی جو کہ سانپ سے ملتی جلتی ہوتی ہے، اسے بام مچھلی بھی بولتے ہیں، وہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی قسم، کیونکہ ہم نے مچھلی کے حلال ہونے پر جو دلائل ذکر کیے ہیں ان میں ایسی کوئی تفصیل نہیں کہ یہ مچھلی حلال ہے یا وہ مچھلی، سوائے اس کے جس کی دلیل کے ذریعے تخصیص کی گئی یعنی مخصوص کر لیا گیا ہو۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جریس اور نر مچھلی کی اباحت یعنی جائز ہونا مروی ہے، جبکہ کسی اور سے اس کا خلاف منقول نہیں، تو یہ اجماع ہو گیا۔ مچھلی کی ہزاروں قسمیں ہیں۔ بدائع الصنائع کی عبارت سے واضح ہوا کہ مچھلی کی تمام ہی اقسام حلال ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ مچھلی کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں اقسام ہیں۔ بعض اقسام ایسی ہیں کہ جن میں علماء کو صراحتیں کرنا پڑیں کہ یہ جانور مچھلی ہے، اس کو غیر مچھلی کہنا درست نہیں۔ بعض جانور وہ ہیں کہ جن کے مچھلی ہونے یا نہ ہونے میں اہل لغت کو اختلاف رہا، جیسا کہ جھینگا، اس کے مچھلی ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے، لیکن درست یہی ہے کہ یہ مچھلی ہے۔ اس کے بارے میں حتمی ضابطہ یہ ہے کہ لغت اور اہل عرب کے عرف کا اعتبار معتبر ہوگا کہ عربی میں جس کو سمک یعنی مچھلی کہتے ہیں، احادیث میں اس کو حلال کیا گیا ہے، اور بعض اس لفظ کے درست محمل کا تعین اہل عرب صاحبان لغت کا عرف ہی کر سکتا ہے۔ البتہ جس چیز کے بارے میں متعین یعنی طے ہو جائے کہ یہ مچھلی ہے تو اس کا کھانا حلال ہے، چاہے اس کے لیے سمک کے علاوہ کوئی اور لفظ مثلاً حوت اور نون وغیرہ استعمال کیا گیا ہو۔
سمندری عجائبات ان گنت ہیں۔ مچھلی کی بہت ساری اقسام وہ ہیں جن کے بارے میں شروع ہی سے لوگوں میں تردد یعنی تذبذب، شک و شبہ رہا کہ یہ مچھلی ہے بھی یا نہیں۔ بعض اقسام تو عقلوں کو حیران کر دینے والی ہیں۔ سمندر کے بارے میں چونکہ کہا جاتا ہے البحر لا تحصى عجائبہ، یعنی سمندری عجائبات شمار میں نہیں آ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ سمندر سے نت نئی مخلوقات کی دریافت کے ساتھ ساتھ مچھلیوں کی بھی عجیب سے عجیب ترین اقسام کی فراہمی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ لہذا بعض مچھلیوں سے متعلق یہ بات ہر دور کے علماء میں زیر بحث رہی ہے کہ یہ چیز مچھلی ہے یا نہیں۔ دو مچھلیوں کے متعلق اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحقیق انیق، فتاوی رضویہ شریف جلد 20 صفحہ 323 تا 336 پر اسی طرح کی دو مچھلیوں پر عمدہ تحقیق بیان کی گئی ہے۔ ایک مچھلی کا نام جریس اور دوسری کا نام عربی میں جری، فارسی میں مار ماہی اور اردو میں بام مچھلی ہے۔ یہ دونوں مچھلی اپنی شکل میں ایسی ہیں کہ ان کے مچھلی ہونے یا نہ ہونے میں نہ صرف یہ کہ عوام میں تردد یعنی شک و شبہ رہا، بلکہ بعض فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام کے بھی اس طرح کے اقوال کتب میں نقل ہوئے جن کے مطابق مچھلی نہ ماننے کی بنا پر ان کا کھانا جائز نہ تھا، لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام کی جو تحقیق اس مقام پر نقل کی ہے اس میں یہ ثابت کیا کہ یہ دونوں مچھلیاں ہیں اور حلال ہیں۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اہل لغت ان دونوں مچھلیوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک یہ دونوں الگ الگ مچھلیاں ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جریس مچھلی کے متعلق فرماتے ہیں، جریس ایک کثیر الوجود مچھلی سواحل یعنی سمندر کے کناروں پر ارزانی یعنی کثرت سے بکنے والی ہے۔ حکایت حضرت سیدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ مبسوط میں روایت فرماتے ہیں، یعنی میں اپنی کنیز کے ساتھ جا کر ایک جریس، ایک کفیر گیہوں کو یعنی تقریباً 46 کلو گرام گیہوں کے بدلے خرید کر لائی، جو زنبیل یعنی ٹوکری میں نہ سمائی۔ ایک طرف سے سر نکلا رہا، دوسری طرف سے دم۔ اتنے میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا گزر ہوا۔ فرمایا کتنے کو لی؟ میں نے قیمت عرض کی۔ فرمایا کیا ہی پاکیزہ چیز ہے اور کتنی ارزاں یعنی سستی، اور متعلقین پر کتنی وسعت والی۔ جریس کے متعلق مختلف اقوال۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، حیات الحیوان میں ہے جریس یہ مچھلی ہے جو سانپ کے مشابہ یعنی ملتی جلتی ہے، اس کی جمع جراسی ہے، اس کو جری بھی کہتے ہیں، فارسی میں اسے مار ماہی کہتے ہیں، اور حمزہ کی بحث میں گزرا کہ یہ انکلیس ہے۔ جاہز نے کہا یہ پانی کا سانپ ہے، اس کا یہ حکم ہے کہ وہ حلال ہے، مگر فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام جسے جریس کہتے ہیں وہ یقیناً مار ماہی یعنی بام مچھلی کے سوا دوسری مچھلی ہے کہ متون و شروح و فتاوی میں تصریحاً یعنی واضح طور پر دونوں کے نام جدا جدا ذکر فرمایا۔ لا جرم یعنی بے شک، مغرب میں کہا کہ وہ مار ماہی کا غیر ہے۔ علامہ ابن کمال بادشاہ اصلاح و ایضاح میں فرماتے ہیں جریس مچھلی کی قسم ہے جو مار ماہی یعنی بام مچھلی کے علاوہ ہے، یہ مغرب نامی کتاب میں مذکور ہے۔ ان دونوں کو علیحدہ اس لیے ذکر کیا کہ ان کے مچھلی ہونے میں خفا یعنی پوشیدگی ہے۔ نر اور مادہ مچھلی میں چند نمایاں فرق۔ سوال، اس جواب میں نر مچھلی کا تذکرہ کیا گیا ہے، براہ کرم نر اور مادہ مچھلی کی شناخت کی کچھ وضاحت کر دیجیے۔ جواب، نر اور مادہ مچھلی کے 3 نمایاں فرق ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، عام حالات میں نر مچھلی کا جسم لمبا اور بڑا ہوتا ہے، جبکہ مادہ مچھلی کا جسم
قدرے یعنی کچھ گول اور نر مچھلی سے نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے، البتہ نسل بڑھانے کے دنوں میں مادہ مچھلی کا پیٹ نر مچھلی سے بڑا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، نر مچھلی کا رنگ واضح اور صاف ہوتا ہے جو اکثر نیلا یعنی بلو اور نارنگی یعنی اورنج ہوتا ہے، جبکہ مادہ مچھلی کی رنگت بھوری یعنی براؤن ہوتی ہے۔ نمبر 3، نر مچھلی کے پیٹ کے نیچے ایک پر یعنی فن ہوتا ہے جو مادہ مچھلی کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے۔ اس پر یعنی فن کے نیچے ند یا مادہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ بغیر گل پھڑے کے مچھلی کھانا کیسا؟ سوال، بغیر گل پھڑے کے مچھلی حلال ہے یا حرام؟ جواب، حلال ہے۔ مچھلی کی کون سی قسم حرام ہے؟ سوال، کیا مچھلی کی کوئی قسم حرام بھی ہے؟ جواب، نہیں، ایسی کوئی قسم نہیں، صرف وہ مچھلی حرام ہے جو دریا میں خود بخود مر کر الٹ جائے۔ ہاں، اگر کسی کیمیکل یا ہتھیار وغیرہ کی ضرب سے پانی ہی میں مر کر الٹ گئی تب بھی حلال ہے، جیسا کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، جو مچھلی پانی میں مر کر تیر گئی یعنی جو بغیر مارے اپنے آپ مر کر پانی کی سطح پر الٹ گئی وہ حرام ہے۔ مچھلی کو مارا اور وہ مر کر الٹی تیرنے لگی، یہ حرام نہیں ہے۔ مچھلی کے حلال ہونے کی دیگر صورتیں بحری شریعت میں ہے، پانی کی گرمی یا سردی سے مچھلی مر گئی، یا مچھلی کو ڈورے میں باندھ کر پانی میں ڈال دیا اور مر گئی، یا جال میں پھنس کر مر گئی، یا پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جس سے مچھلیاں مر گئیں اور یہ معلوم ہے کہ اس چیز کے ڈالنے سے مری، یا گڑھے میں مچھلی پکڑ کر ڈال دی اور اس میں پانی تھوڑا تھا، اس وجہ سے یا جگہ کی تنگی کی وجہ سے مر گئی، ان سب صورتوں میں وہ مری ہوئی مچھلی حلال ہے۔ الغرض صرف وہی مچھلی حرام ہے جو بغیر کسی ظاہری سبب کے پانی میں طبعی موت یعنی خود بخود مر کر الٹی تیر جائے۔ پرندے کی چونچ سے مچھلی چھوٹ کر گری۔ سوال، پرندہ مچھلی کا شکار کر کے اڑا، مچھلی اس سے چھوٹ کر گری، دیکھا تو مری ہوئی تھی، کھائی جائے گی یا نہیں؟ جواب، کھائی جائے گی، کیونکہ موت کا سبب پرندہ بنا، طبعی موت نہیں مری۔ مچھلی کے پیٹ سے اگر مچھلی نکلے تو؟ سوال، بڑی مچھلی خرید کر جب کاٹی تو اس کے پیٹ میں سے چھوٹی مچھلی نکلی، پیٹ سے نکلی ہوئی مچھلی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، پیٹ سے نکلی ہوئی مچھلی میں اگر معمول کے مطابق سختی موجود ہے یعنی فریش ہے تو اسے بھی کھا سکتے ہیں، اور اگر اس میں تغیر آ چکا ہے یعنی نرم پڑ کر سخت بدبودار ہو چکی ہے تو نہیں کھا سکتے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، محیط برہانی میں ہے، مچھلی کا شکار کیا اور اس کے پیٹ میں دوسری مچھلی نکلی تو اسے بھی کھایا جائے، کیونکہ یہ پہلی مچھلی کے پکڑنے اور دوسری جگہ کی تنگی یعنی پیٹ کے اندر دم گھٹ جانے کی وجہ سے مری ہے، اور یہ مسئلہ دلالت کرتا ہے کہ اگر توفی مچھلی کے پیٹ میں سے دوسری فریش مچھلی پائی گئی تو وہ کھائی جائے گی، اور اگر وہ بھی توفی ہو تو نہیں کھائی جائے گی۔ اور امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ اس مچھلی کے بارے میں جو کتے کے پیٹ سے قے میں نکلے کہ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ اس کی حالت متغیر یعنی تبدیل شدہ نہ ہو، کیونکہ اس کی موت سبب سے ہوئی ہے۔ توفی اس مچھلی کو کہتے ہیں جو بغیر کسی ظاہری سبب کے خود بخود مر کر دریا میں الٹی تیر جائے۔ مچھلی کے انڈے۔ سوال، مچھلی کے انڈے کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، کھا سکتے ہیں۔ بڑے سائز کے انڈے بھی ہوتے ہیں، مگر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں خشخاش کے دانوں کی طرح باریک پیلے رنگ کے انڈے جن پر قدرتی جھلی چڑھی ہوئی ہوتی ہے وہ کافی لذیذ ہوتے ہیں۔ اس کو آنی بھی بولتے ہیں۔ جب کبھی آپ اپنی مچھلی کٹوائیں تو کاٹنے والے کو بول دیجئے کہ اگر انڈے نکلیں تو ہمیں دے دیں، کیونکہ عموماً اجرت پر مچھلی کاٹنے والے مچھلی کے انڈے آلائشوں کے ساتھ ڈال دیتے ہیں، پھر نکال کر بیچتے ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ ایسا نہ کیا جائے، جس کی مچھلی ہے اسے دے دیا کریں۔ پانی میں کیمیکل کے ذریعے مچھلیاں مارنا کیسا؟ سوال،
نہر اور تالاب میں کیمیکل ڈال کر یا کرنٹ چھوڑ کر مچھلی مار کر شکار کرنا کیسا؟ جواب: کیمیکل ڈالنے یا کرنٹ چھوڑنے کے طریقے شرعی اعتبار سے جائز نہیں کہ اس سے مچھلیوں کے ساتھ ساتھ دیگر غیر موذی آبی مخلوق بھی بلا وجہ ہلاک ہوگی۔ کیمیکل سے ماری ہوئی مچھلیاں کھانا کیسا؟ سوال: بم یا کیمیکل کے ذریعے ماری ہوئی مچھلیاں کھانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ جواب: اگر ان میں زہریلا اثر وغیرہ نہ ہو تو کھانا بلا شبہ جائز ہے۔ بم دھماکے سے مچھلیاں مارنا کیسا؟ مچھلی کے بارے میں فیصلہ فقہی بورڈ دہلی 16 جمادی الاولیٰ 1424 سنہ ہجری مطابق 17 جولائی 2003 کا منظور شدہ ایک سوال اور اس کا جواب پڑھیے اور معلومات میں اضافہ کیجیے۔ سوال: مچھلیاں پکڑنے کے لیے ایک بم پھوڑا جاتا ہے جس سے مچھلیاں پانی میں ہی مر جاتی ہیں، پھر انہیں پکڑ کر بازار میں لایا جاتا ہے۔ ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ مچھلی پانی میں مری یا پانی کے باہر۔ ایسی صورت میں ان مچھلیوں کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: نمبر 1، بم دھماکے سے مری ہوئی مچھلیوں کو کھانا جائز ہے کیونکہ اس کی موت کا سبب ظاہر یعنی ظاہری وجہ معلوم ہے۔ حرام صرف وہ مچھلی ہوتی ہے جس کے مرنے کا کوئی سبب ظاہر یعنی ظاہری سبب نہ معلوم ہو، نہ ہی کوئی علامت سبب موت پر دال یعنی ثبوت بنتا ہو، یعنی یہ متعین یعنی قرار پا چکا کہ وہ اپنی موت آپ مر کر الٹ گئی۔ ہاں، اگر بم پھوڑنے سے مچھلی میں کوئی زہریلا پن یا مضر یعنی نقصان دہ کیفیت پیدا ہو تو اس کے باعث اس کا کھانا ممنوع ہوگا، واللہ تعالی اعلم۔ نمبر 2، بم دھماکے سے اگر دوسری غیر موذی یعنی ایذا نہ دینے والے جانور نہ مریں، نہ انہیں ایذا پہنچے تو شکار کا یہ طریقہ جائز، ورنہ ان غیر موذی جانوروں کے قتل و ایذا سے منفعت وابستہ یعنی ان کو مارنے یا تکلیف پہنچانے سے فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے شکار کا یہ طریقہ ناجائز ہے کہ یہ غیر موذی جانوروں پر ظلم ہے، واللہ تعالی اعلم۔ جال میں غیر موذی جانور پھنس جائیں تو؟ سوال: جال میں مچھلی کے ساتھ ساتھ غیر موذی جانور مثلا کیکڑے وغیرہ بھی پھنس جاتے ہیں، کیا ان کو مرنے دیا جائے؟ جواب: اس سلسلے میں جامع اشرفیہ مبارک پور شریف الہند کے دارالفتہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جال سے مچھلی کا شکار کرنا جائز ہے۔ اگر جال میں مچھلی کے علاوہ غیر موذی جانور پھنس جائیں تو انہیں جال سے نکال کر دریا میں ڈال دیں، کیونکہ انہیں بلا وجہ شرعی مارنا جائز نہیں۔ حدیث میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے چڑیا یا کسی جانور کو ناحق قتل کیا اسے اللہ عز و جل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ ذبح کرے اور کھائے، یہ نہیں کہ سر کاٹے اور پھینک دے۔ مچھلی کی ہڈیاں کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال: مچھلی کی ہڈیاں کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: کھا سکتے ہیں۔ مچھلی کی ہڈیاں عموماً سخت ہوتی ہیں اور کھائی نہیں جاتی، مگر بعض کی چبنی یعنی کرکری اور ملائم ہوتی ہے۔ مثلا سمندر کے پاپلیٹ اور سرمئی مچھلی وغیرہ کی ہڈیاں نرم اور لذیذ ہوتی ہیں، ان کو خوب چبائیے اور اچھی طرح چوس کر بچا ہوا چورا پھینک دیجیے۔ فتاوی رضویہ میں ہے، جانور حلال مسبوح کی ہڈی کسی قسم کی منع نہیں جب تک اس کے کھانے میں مضرت یعنی نقصان نہ ہو، اگر ہو تو ضرر کی وجہ سے ممانعت ہوگی، نہ کہ اس لیے کہ ہڈی خود ممنوع ہے۔ مچھلی کی کھال کھانا کیسا؟ سوال: مچھلی کی کھال کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: کھا سکتے ہیں۔ عموماً لوگ مچھلی کی کھال پہلے ہی سے یا پکنے کے بعد نکال کر پھینک دیتے ہیں، ایسا نہ کیا جائے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو مچھلی کی کھال بھی کھا لینی چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور بعض مچھلیوں کی کھال تو نہایت لذیذ ہوتی ہے۔ ہاں، کسی مچھلی کی کھال سخت ہو اور چبانے میں نہ آتی ہو تو پھینکنے میں حرج نہیں۔ سوال: کیا مچھلی پکانے کا کوئی مخصوص طریقہ ہے؟ جواب:
مچھلی پکانے کے کئی طریقے ہیں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ نمک مسالہ چڑھا کر کوئلوں پر سینک لی جائے۔ اوون میں بھی سینک سکتے ہیں۔ بہت زیادہ پکا کر یا تیز آنچ پر تل کر کھانے سے اس کے فائدے میں کمی آ جاتی ہے۔ ہمارے یعنی سگے مدینہ عفیہ ان کے گھر میں مچھلی پکانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے چند گھنٹے پانی کے برتن میں بھگو کر رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے اس کی بو میں کافی کمی آ جاتی ہے۔ سالن بنانے میں تیل کے علاوہ صرف 4 چیزیں یعنی نمک، مرچ، پسا ہوا لہسن اور پسا ہوا خشک دھنیا استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح اگر فرائی پان میں جلا کر مسالہ خشک کر لیں تو مچھلی کی نہایت لذیذ ڈش بن جاتی ہے۔ مسالہ بغیر خشک کیے بھی کھا سکتے ہیں اور حسب ضرورت پانی ڈال کر شوربہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تحریر کردہ کے علاوہ ہمارے یہاں مچھلی پکانے میں عموماً اور کوئی چیز مثلا پیاز، آلو، کالی مرچ وغیرہ نہیں ڈالتے۔ ہاں، بملا نامی ایک نر مچھلی آتی ہے، اس میں دیکھا ہے کہ مذکورہ مسالے کے علاوہ ٹماٹر بھی ڈالتے ہیں۔ اگر مسالہ یا شوربہ زیادہ کرنا ہو تو پسا ہوا لہسن اور خشک دھنیا دگنی تگنی بلکہ اس سے بھی زیادہ مقدار میں دل کھول کر ڈال سکتے ہیں۔ کبھی تجربات کر کے دیکھ لیجئے، ہو سکتا ہے شروعات میں صحیح نہ بن پائے، جب ہاتھ بیٹھ جائے گا تو شاید آپ کو اس طریقے کا مچھلی کا سالن بہت پسند آئے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مچھلی کھائی۔ سوال: کیا سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مچھلی کھانا ثابت ہے؟ جواب: جی ہاں، قد آور مچھلی۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کفار قریش کے مقابلے پر بھیجا اور حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا سپہ سالار یعنی کمانڈر مقرر فرمایا اور ہمیں کھجوروں کی ایک بوری بطور زاد راہ عنایت فرمائی۔ اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں تھی جو ہمیں دیتے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں روزانہ ایک ایک کھجور عطا فرماتے۔ کہا گیا آپ حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک کھجور سے کیسے گزارا کرتے تھے؟ فرمایا ہم اس کو بچے کی طرح چوستے اور اوپر سے پانی پی لیتے تو وہ اس روز رات تک ہمیں کافی ہو جاتی۔ ہم اپنی لاٹھیوں سے درخت کے پتے گراتے اور انہیں پانی میں بھگو کر کھا لیتے۔ اس کے بعد ہم ساحل سمندر پر پہنچے تو وہاں بڑے بڑے ٹیلے کی مانند ایک بہت بڑی مچھلی پڑی تھی جسے امبر کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ مردار ہے، پھر خود ہی فرمایا بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم رائے خدا عز و جل میں گھروں سے نکلے ہیں اور آپ حضرات اضطراری حالت میں ہیں، اس لیے اسے کھا لیجئے۔ ہم نے 1 مہینہ اس پر گزارا کیا، وہ ہم 300 آدمی تھے، حتیٰ کہ ہم فربا یعنی تگڑے ہو گئے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم اس کی آنکھ کے گڑے سے مٹکے بھر بھر کر چربی نکالتے اور اس مچھلی سے بیل جتنے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹتے۔ اس مچھلی کی آنکھ کا حلقہ اتنا بڑا تھا کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم میں سے 13 آدمیوں کو اس کی آنکھ کے گڑے میں بٹھا دیا تو سب سما گئے۔ اس کی ایک پسلی یعنی کمان کی طرح کھڑی کی، پھر ایک بڑے اونٹ پر کجاوا کسا اور وہ اس پسلی کی کمان کے نیچے سے گزر گیا اور ہم نے اس کے خشک گوشت کے ٹکڑے بطور زاد راہ ساتھ رکھ لیے۔ جب ہم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما پہنچے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ رزق تھا جو اللہ عز و جل نے تمہارے لیے پیدا فرمایا، کیا تمہارے پاس اس گوشت میں سے کچھ ہے؟ اگر ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ ہم نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں اس مچھلی کا گوشت بھیجا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اشکال اور اس کا جواب۔ سوال:
اس حدیث پاک میں جو یہ آیا کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو اس مچھلی کو مردار کہا، پھر حالت اضطرار قرار دے کر تناول بھی فرمایا، یہاں تک تو مسئلہ واضح ہے اور اس کی گنجائش بھی ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ میں آگے چل کر یہ بھی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس مچھلی سے کچھ تناول فرمایا، حالانکہ سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حالت اضطرار میں نہیں تھے۔ اس کا کیا جواب ہوگا؟ جواب دارالعلوم اہل سنت کے ایک مفتی صاحب کی تحقیق چند الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ مچھلی ایسا جانور ہے جس کے ذبح کی حاجت نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے حلال ہونے کا علم نہیں تھا، یا پھر یہ کہ ملنے والی مچھلی ایسی تھی جو سمندر کے کنارے پڑی ہوئی ملی تھی، اسے باقاعدہ شکار نہیں کیا گیا تھا۔ اس بنا پر مزید شکوک پیدا ہوئے اور انہوں نے اس مچھلی کو مردار قرار دیا، مگر اپنے اجتہاد سے حالت اضطرار کی بنا پر اسے کھانے کا حکم دیا، لیکن ان کا مچھلی کو مردار گمان کرنا اجتہادی خطا تھی۔ اسی بنا پر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حالت اضطرار نہ ہوتے ہوئے بھی اسے تناول فرمایا۔ شارحین حدیث نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس مچھلی کے کھائے جانے کے سلسلے میں مختلف نکات ارشاد فرمائے ہیں کہ یہ غیبی رزق اور برکت والا گوشت تھا، اس لیے محبوب رب تاجدار عرب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے طلب فرما کر تناول فرمایا۔ وغیر ذالک، اس نقطے کے ساتھ ساتھ عین ممکن ہے کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی خطا دور کرنے کے لیے غیب دانا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص اس مچھلی کا گوشت تناول فرمایا تاکہ ان کو اور دیگر حضرات کو اس کے حلال ہونے کا علم ہو جائے۔ حالت اضطرار کیا ہے؟ سوال۔ اس سوال جواب میں حالت اضطرار کا تذکرہ کیا گیا، برائے کرم اس کی کچھ وضاحت کر دیجیے۔ جواب: حالت اضطرار کی تفصیل تفسیر خزانہ العرفان پیج صفحہ 56 سے ملاحظہ ہو۔ مضطر وہ ہے جو حرام چیز کے کھانے پر مجبور ہو اور اس کو نہ کھانے سے خوف جان یعنی جان چلی جانے کا خوف ہو، خواہ تو شدت کی بھوک یا ناداری کی وجہ سے جان پر بن جائے اور کوئی حلال ہاتھ نہ آئے، یا کوئی شخص حرام کے کھانے پر جبر کرتا ہو اور اس سے جان کا اندیشہ ہو۔ ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا قدر ضرورت یعنی اتنا کھا لینا جائز ہے کہ خوف ہلاکت نہ رہے۔ امین الامہ، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے جذبے اور ولولے کے قربان، ایسی تنگی اور اسرت کے روزانہ صرف ایک کھجور اور درختوں کے پتے کھا کر بھی راہ خدا عز و جل میں دشمنوں سے لڑتے اور اپنی جانیں قربان کرتے تھے۔ یہ انہی کی قربانیوں کا صدقہ ہے جو آج دنیا میں ہر طرف دین اسلام کی بہاریں ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے راہ خدا عز و جل کے ہر سفر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، خواہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں قتال یعنی جنگ کا معاملہ ہو یا علم دین سیکھنا اور سکھانا مقصود ہو۔ علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے ہمیں بھی راہ خدا میں سفر کا ذہن بنانا چاہیے اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سنت و برا سفر کر کے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی جو حکایت آپ نے ملاحظہ فرمائی، اس مہم کا نام سیف البحر ہے۔ 300 جانبازوں کی فوج کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرات سے تھے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کو امین الامہ یعنی امت کا امانت دار کا پیارا لقب عنایت ہوا تھا۔ ابتدائی اسلام میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انفرادی کوشش کے نتیجے میں مسلمان ہوئے تھے۔ نہایت ہی دلیر، شیر دل، بلند قامت تھے اور چہرہ مبارک پر گوشت کم تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر
مدینے کے تاجدار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر انوار میں لوہے کے خود کی دو کڑیاں پیوست ہو گئی تھیں. انہوں نے اپنے دانتوں سے ان کو کھینچ کر نکالا. اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 اگلے دانت شہید ہو گئے تھے. اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غزوہ سیف البحر کے موقع پر قد آور مچھلی کا مل جانا، 1 ماہ تک صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس کو تناول کرنا، اونٹوں پر لاد کر ساتھ لانا، مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ بھی ساتھ لے آنا، مچھلی کے گوشت کے ذائقے میں تغیر نہ آنا، یہ سب اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت سے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی برکتیں تھیں. رائے خدا عز و جل میں جو بھی سفر کرتا ہے اس پر اللہ عز و جل کی خوب رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتوں میں بھی عظمتیں ملتی اور رنج و آلام راحتوں میں ڈھل جاتے ہیں. ہر مسلمان کو صحابہ کرام علیہم رضوان کی ان عظیم قربانیوں سے درس حاصل کرتے ہوئے خدمت اسلام کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے. دل کا مریض ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ عز و جل. عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے ہر فرد کا یہ مدنی مقصد ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے عاشقان رسول کے مدنی قافلے سنتوں کی تربیت کے لیے شہر بہ شہر اور گاؤں با گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں. ہر مسلمان کو مدنی قافلے کا مسافر بن کر اس کی برکتیں لوٹنی چاہیے. رائے خدا عز و جل میں سفر پر نکلے ہوئے مقدس افراد کی قد آور مچھلی کے ذریعے غیبی امداد کی حکایت آپ نے ابھی ملاحظہ فرمائی. الحمدللہ عز و جل آج بھی جو اخلاص کے ساتھ اسلام کی خدمت کی تڑپ لے کر گھروں سے نکلتے ہیں وہ محروم نہیں رہتے. اس ضمن میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی ایک مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے. باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کو دل کی تکلیف ہوئی. ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے دل کی 2 نالیاں بند ہیں، اینجیوگرافی کروا لیجیے. علاج پر ہزارہا روپے کا خرچ آنا تھا. یہ بیچارے غریب گھبرائے ہوئے تھے. ایک اسلامی بھائی نے ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کر کے وہاں دعا مانگنے کی ترغیب دلائی. چنانچہ وہ 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں مسافر بنے. واپسی پر طبیعت بہتر پائی. جب ٹیسٹ کروائے تو تمام رپورٹیں درست نکلی. ڈاکٹر حیرت سے اچھل پڑا اور کہنے لگا تمہارے دل کی دونوں بند نالیاں کھل چکی ہیں. آخر یہ کیسے ہوا؟ جواب دیا الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کرنے کی برکت سے مجھے دل کے مہلک امراض سے نجات مل گئی. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو. دل میں گر درد ہو، ڈر سے رخ زرد ہو، پاؤ گے فرحتیں قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سمندر کی پھینکی ہوئی مچھلی کھانا کیسا؟ سوال. سمندر جن مچھلیوں کو پانی سے باہر پھینک دے اور وہ پانی کے نہ ہونے کی بنا پر مر جائیں تو کیا وہ حلال ہیں؟ جواباً دارالفتاء اہل سنت کے مفتی صاحب کی تحقیق چند الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ پیش کی جاتی ہے. جی ہاں، ایسی مچھلیاں حلال ہیں اور ابھی بیان کردہ حدیث عنبر اس کی واضح دلیل ہے. فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ کتب فقہ میں تحریر فرمایا ہے. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے۔ سمندر جس مچھلی کو پھینک دے یا مچھلی کے کنارے کے قریب پہنچنے پر پانی پیچھے ہٹ گیا اور وہ مچھلی خشکی میں آنے کے سبب مر گئی تو ایسی مچھلی کو کھاؤ، اور جو بلا سبب پانی میں مر کر الٹی تیر گئی وہ نہ کھاؤ۔ مبسوط میں ہے، ہمارے نزدیک مچھلی کے بارے میں اصل اباحت ہے، مباح ہونا۔ اس مقام پر مباح سے مراد وہ جاندار ہے جس کے حلال ہونے کے لیے ذبح کی حاجت نہیں، لہذا اگر وہ کسی سبب کے ذریعے سے مر گئی تو حلال ہے، اور بغیر سبب کے یعنی خود بخود مری تو نہیں کھائی جائے گی، اور اگر کسی پرندے نے اسے مار دیا تب بھی کھائی جائے گی، اگرچہ وہ پرندہ اسے اٹھا کر پانی میں ڈال دے اور وہ مر جائے۔ یوں ہی اگر وہ کسی جال میں پھنس جائے اور اس سے نہ نکل پائے اور مر جائے تب بھی کھائی جائے گی۔ اگر کوئی ایسی چیز پانی میں ڈالی جس کے کھانے سے مچھلی مر گئی، پتا ہو کہ اس کے کھانے سے مری ہے تو کھائی جائے گی۔ یوں ہی پانی کے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے ہلاک ہوئی تب بھی کھائی جائے گی۔ اسی طرح پانی کی لہر نے اسے باہر پھینک دیا اور وہ مر گئی تب بھی کھائی جائے گی۔ کیا زمین مچھلی کی پیٹھ پر ہے؟ سوال، کہا جاتا ہے کہ زمین ایک بہت بڑی مچھلی کی پیٹھ پر ہے اور پہاڑوں کے وجود کا سبب بھی یہی مچھلی بنی ہے۔ جواب، جی ہاں، اس کے متعلق روایات موجود ہیں، چنانچہ فتاوی رضویہ جلد 27 صفحہ 95 پر درج ایک حدیث پاک کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے ان مخلوقات میں سب سے پہلے قلم پیدا کیا، اس سے کہا لکھو۔ اس نے عرض کی کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا قدر یعنی تقدیر لکھو۔ چنانچہ اس قلم نے وہ سب کچھ لکھا جو قیامت تک ہونے والا تھا۔ پھر اس کتاب کو لپیٹ دیا گیا اور قلم کو اٹھا لیا گیا۔ عرش الہی پانی پر تھا، پانی کے بخارات اب خرا کی جمع، اب خرا یعنی بھاپ اٹھے، ان سے آسمان جدا جدا بنائے گئے۔ پھر مولا عز و جل نے مچھلی پیدا کی، اس پر زمین بچھائی، زمین مچھلی کی پیٹھ پر ہے۔ مچھلی تڑپی، زمین جھونکے لینے لگی تو اس پر پہاڑ جما کر بوجھل کر دی گئی۔ سب سے پہلے نور مصطفیٰ پیدا ہوا یا قلم؟ سوال، بیان کردہ روایت میں سب سے پہلے قلم کی پیدائش کا تذکرہ ہے، جبکہ یہ بھی روایات ہیں کہ سب سے پہلے نور مصطفیٰ پیدا کیا گیا۔ دونوں میں تطبیق یعنی موافقت کیسے ہو؟ جواب، صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، اللہ عز و جل نے تمام چیزوں سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ فرشتے تھے، نہ آسمان، نہ زمین، نہ چاند، نہ سورج، نہ جن، نہ انسان تھے۔ پھر جب رب عز و جل نے اور مخلوق پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے قلم، دوسرے سے لوح محفوظ، تیسرے سے عرش وغیرہ پیدا فرمایا۔ جن جن چیزوں کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے، ان اشیاء کا نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بعد میں ہونا اس حدیث سے ثابت ہے۔ مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث پاک کے اس حصے رب نے جو چیز پہلے پیدا کی وہ قلم تھا کے تحت فرماتے ہیں یہ اولیت اضافی ہے، یعنی عرش، پانی، ہوا اور لوح محفوظ کی پیدائش کے بعد جو چیز سب سے پہلے پیدا ہوئی وہ قلم ہے۔ مرقات میں اس جگہ ہے کہ سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوا، وہاں اولیت حقیقیہ مراد ہے۔ امام قسطلانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں قلم کی اولیت نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی اور عرش کے علاوہ مخلوقات کی نسبت سے ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ہر ایک کی اولیت اس کی جنس یعنی قسم کی طرف اضافت کے اعتبار سے ہے، یعنی انوار میں سب سے پہلے اللہ عز و جل نے میرے نور یعنی نور محمدی کو پیدا فرمایا،
اسی طرح دوسری اشیاء بھی پیدا ہونے کے لحاظ سے اپنی جنس یعنی قسم میں پھیلی ہیں۔ قلم کے بارے میں وضاحت۔ سوال، آپ کے جواب میں بیان کی گئی روایت میں قلم کا ذکر ہے، قلم کے بارے میں وضاحت درکار ہے۔ جواباً دارالافتاء اہل سنت کے ایک مفتی صاحب کی تحقیق چند الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ قرآن کریم کے پارہ 29 میں سورۃ القلم ہے، اس کی ابتدائی آیت نون والقلم وما یسطرون کے تحت تفسیر خزانہ العرفان میں ہے، اللہ عز و جل نے قلم کی قسم ذکر فرمائی۔ اس قلم سے مراد یا تو لکھنے والوں کے قلم ہیں جن سے دینی و دنیاوی مصالح و فوائد وابستہ ہیں، اور یا قلم اعلی مراد ہے۔ جو نوری قلم ہے اس کا طول فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اس نے بحکم الہی لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ دیے۔ مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان میرات شرح مشکات میں فرماتے ہیں، قلم نے لوح محفوظ پر بحکم الہی واقعات عالم ازلی سے ابدی تک ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ لکھ دیا۔ خیال رہے کہ یہ تحریر اس لیے نہ تھی کہ رب کو بھول جانے کا خطرہ تھا، بلکہ اس کا منشا یعنی فرشتوں اور بعض محبوب انسانوں کو اس پر مطلع کرنا تھا۔ مزید فرماتے ہیں کہ پانی آسمان و زمین وغیرہ سے پہلے پیدا ہوا۔ عرش کے پانی پر ہونے کا یہ مطلب ہے ان دونوں کے بیچ میں کوئی آڑ نہ تھی، نہ یہ کہ پانی پر رکھا ہوا تھا، ورنہ عرش تمام اجسام سے بہت بڑا ہے۔ جنت کی سب سے پہلی غذا۔ سوال، جنت کی سب سے پہلی غذا کیا ہوگی؟ جواب، بخاری شریف میں وارد ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پہلا وہ کھانا جسے جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہے۔ حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ وہ مچھلی ہے جس پر زمین ٹھہری ہوئی ہے، اس کی کلیجی کا مزیدار کنارہ کھلایا جائے گا جو سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ مچھلی بول نہیں سکتی، اس کی عجیب و غریب حکمت۔ سوال، سارے جانور بولتے ہیں مگر مچھلی نہیں بولتی، اس میں کیا حکمت ہے؟ جواب، اس کی حکمت رب العزت ہی جانتا ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں اس کی عجیب و غریب حکمت لکھی ہے، اللہ تعالی نے تمام جانوروں کو زبان سے مشرف فرمایا مگر مچھلی کو محروم کیا گیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ سید آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کی وجہ سے جب شیطان لعین کی شکل میں بگاڑ کر زمین پر پھینک دیا گیا تو اس نے سمندر کا رخ کیا، اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی۔ شیطان نے سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا واقعہ سناتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ خشکی اور پانی کے جانوروں کا شکار کریں گے۔ مچھلی نے تمام دریائی جانوروں میں یہ بات پھیلا دی، اس وجہ سے اسے بولنے کی صلاحیتوں سے محروم کر دیا گیا۔ مچھلی کے طبی فوائد۔ کون سی مچھلی زیادہ مفید ہے؟ سوال، کون سی مچھلی عمدہ ہوتی ہے؟ مچھلی کے مزید کچھ طبی فوائد بھی بتا دیجئے۔ جواب، علامہ دمیری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، سب سے عمدہ مچھلی سمندر کی وہ چھوٹی مچھلی ہوتی ہے جس کی پیٹھ پر نقش ہوتے ہیں۔ اس کے کھانے سے بدن میں تازگی آتی ہے۔ مچھلی کھانے سے عموماً پیاس زیادہ لگتی ہے، بلغم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں، گرم مزاج والوں اور نوجوانوں کے لیے مچھلی کھانا مفید ہے۔ اگر شرابی مچھلی سونگھ لے تو اس کا نشہ اتر جائے اور وہ ہوش میں آ جائے۔ حکیم ابن سینا کا قول ہے، اگر مچھلی شہد کے ہمراہ کھائی جائے تو نزول الماء یعنی موتیا بند یعنی آنکھ میں پانی اتر آنے کا مرض جس سے بینائی جاتی رہتی ہے کہ مرض میں فائدہ ہوتا ہے، نیز اس سے نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق سردی سے ہونے والی کھانسی کا مچھلی سے بہتر کوئی علاج نہیں۔ کیا مچھلی بالکل نہ کھانا مضر صحت ہے؟
سوال: مچھلی بالکل ہی نہ کھانا کہیں مضر صحت تو نہیں؟ جواب: خیز یقینی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ ماہرین کے تاثرات کے مطابق مچھلی انسانی صحت کے لیے نہایت اہم غذا ہے۔ اس میں بعض ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو کسی اور گوشت میں نہیں پائے جاتے۔ مثال کے طور پر اس میں آیوڈین ہوتا ہے جو کہ صحت کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی کمی سے جسم کے گدودی نظام کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ گلے کے اہم غدود تھائرائیڈ میں سقم یعنی خامی پیدا ہو کر جسمانی نظام میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ وہ ممالک جہاں سمندری غذا کا استعمال کم کیا جاتا ہے وہاں کے باشندے عام طور پر ان بیماریوں کا شکار رہتے ہیں۔ مچھلی بطور غذا استعمال کرنے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ مریض بھی اس کے فوائد سے محروم نہیں رہتے جو آخری درجے کے عارضہ قلب یعنی دل کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہفتے میں 2 بار تو مچھلی کھا ہی لینی چاہیے۔ سوال: مچھلی روزانہ ہی کھائی جائے یا کبھی کبھی؟ جواب: آپ کی ثواب دید پر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے ہفتے میں کم از کم 2 بار تو ضرور مچھلی کھا لینی چاہیے۔ اس طرح دل کی بیماری سے تحفظ حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق ویلز میں ایسے 2000 مریضوں پر تجربہ کیا گیا جن پر پہلی بار دل کے مرض کا حملہ یعنی ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ان میں سے جنہیں ہفتے میں 2 بار مچھلی کھانے کا مشورہ دیا گیا تھا ان پر آئندہ 2 سال تک عارضہ قلب کا کوئی حملہ نہیں ہوا، جبکہ ان مریضوں میں سے جنہیں مچھلی کھانے کا نہیں کہا گیا انہیں اگلے 2 سال کے اندر عارضہ قلب یعنی دل کے مرض میں دوبارہ مبتلا ہوتے دیکھا گیا۔ ایک امریکی طبی جریدے میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق غذا میں مچھلی کا زائد استعمال مثانے کی کینسر کی افزائش یعنی بڑھوتری کم کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق مچھلی کا باقاعدہ استعمال مثانے کے کینسر کو بڑھنے سے 50% تک روک سکتا ہے، جس کے باعث اس مرض کی وجہ سے ہونے والی ہلاکتوں میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ سوال: مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینا کیسا؟ جواب: اطباء کے مطابق مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے سفید داغ ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ مچھلی کے تیل کے فوائد۔ سوال: کیا مچھلی کا تیل بھی ہوتا ہے؟ اگر ہاں تو اس کے بھی کچھ فوائد بیان کر دیجئے۔ جواب: مچھلی کا تیل دراصل اس کے جگر کا تیل ہوتا ہے، اسے کاڈ لیور آئل کہتے ہیں۔ اس کا 1 چمچ پینا گھٹیا یعنی جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جس طرح مچھلی کھانا مفید ہے اسی طرح مچھلی کا تیل بھی اگر لمبے عرصے تک استعمال کیا جائے تو فائدے سے خالی نہیں۔ اس کے استعمال سے خون کی نالیوں میں پیدا ہونے والی ابتدائی رکاوٹوں میں جن سے شریانوں یعنی دل کی چھوٹی رگوں کی سختی کی وجہ سے عارضہ قلب یعنی دل کی بیماری کا اندیشہ ہوتا ہے سے تحفظ مل جاتا ہے۔ دل کی بیماری کا ایک سبب خون میں کولیسٹرول کا اضافہ بھی ہے۔ کولیسٹرول خون کی نالیوں کے راستے یا تو تنگ کر دیتا ہے یا بالکل ہی بند کر دیتا ہے، اس سے دل کی حرکت بند ہو کر موت واقع ہو سکتی ہے۔ مچھلی کا تیل خون کی رگوں کی دیواروں کو گڑھوں اور رکاوٹوں سے بچاتا ہے کیونکہ انہی مقامات پر کولیسٹرول جمتا اور دوران خون کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ سنے سنائے اور کتابوں میں لکھے ہوئے علاج معالجے اپنے طبیب کے مشورے کے بعد ہی کرنے چاہیے، کیونکہ ہر ایک کی طبعی کیفیت ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ بارہا ایسا ہوتا ہے ایک ہی چیز کسی کے لیے مفید تو کسی کے لیے مضر یعنی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ مچھلی کے سر کے فوائد۔ سوال: کیا مچھلی کا سر کھانے کے بھی فوائد ہیں؟ جواب: کیوں نہیں، یہ بھی اللہ رب العزت عز و جل کی عنایت کی ہوئی نہایت ہی لذت والی نعمت ہے۔ مچھلی کے سر میں سے عموماً آنکھیں نکال کر پھینک دی جاتی ہیں، حالانکہ بڑی مچھلیوں کی آنکھوں کے نیچے کی چربی انتہائی لذیذ ہوتی ہے۔
مچھلیوں کے سر کی یخنی جسے شوربا یا سوپ بھی کہتے ہیں بینائی کی کمزوری اور دیگر کئی امراض کے لیے فائدہ مند ہے۔ باقاعدگی سے یہ یخنی پینے سے آنکھوں کے چشمے اتر سکتے ہیں۔ مچھلی کے سر کی یخنی بنانے کا طریقہ۔ سوال: مچھلی کے سر کی یخنی بنانے کا طریقہ بیان کر دیجئے۔ جواب: یخنی بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ مچھلی کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے 2-3 گھنٹے تک پانی میں بھگو کر رکھ دیجئے۔ اس کے بعد دھو کر نئے پانی میں ڈال کر ماء، مرچ، مسالہ اور حسب ضرورت نمک چڑھا کر سوپ بنا لیجئے۔ ہر 3 دن بعد صبح ناشتے سے قبل 1 پیالی نیم گرم پینا آنکھوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے صرف 3 پیالیاں پی تھیں کہ ان کی اینک اتر گئی، مگر ضروری نہیں ہر ایک کی اینک اسی طرح جلد اتر جائے۔ اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے استقامت کے ساتھ پینا چاہیے۔ مچھلی کے سر کی یخنی کئی امراض کے لیے مفید ہے۔ سوال: مچھلی کے سر کی یخنی اور کون کون سی بیماریوں میں کارآمد ہے؟ جواب: مچھلی کے سر کی یخنی یعنی سوپ فالج، لکوہ، عرق النساء یعنی لنگڑی کا درد جو کہ چڈے سے لے کر پاؤں کے ٹخنے تک پہنچتا ہے، اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، قبل از وقت بڑھاپا، جوڑوں کا پرانا درد، جسمانی اور اعصابی کھچاؤ اور قوت حافظہ بڑھانے کے لیے نہایت مفید ہے۔ ایسے لوگ جو اپنی یادداشت بالکل کھو چکے ہوں، جن کی یادداشت ختم ہونے کے قریب ہو، وہ خواہ جوان ہو یا بوڑھے پر یہ یخنی سوپ ضرور استعمال کیا کریں۔ اگر گرمی کے موسم میں ناموافق محسوس کریں تو سردیوں میں استعمال کریں۔ اگر آپ کو بیان کردہ تمام بیماریوں میں سے کوئی مرض نہیں، تب بھی اگر کچھ عرصے مچھلی کے سر کا سوپ استعمال فرمائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان بیماریوں سے تحفظ حاصل ہوگا۔ مچھلی اور قوت حافظہ۔ سوال: کیا مچھلی کا استعمال قوت حافظہ پر بھی نظر انداز ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، خصوصاً مچھلی کا تیل اور پھلوں کا استعمال قوت حافظہ کے لیے مفید ہے۔ ماہرین کی تحقیق کے مطابق پھلوں، سبزیوں اور مچھلی میں وٹامن سی اور فلیونائڈز پائے جاتے ہیں جو جسم میں سوزش نہیں ہونے دیتے۔ نیز ان میں پائی جانے والی اومیگا 3 دماغ کی بیرونی تہہ کو سوزش سے بچاتے ہیں، جس کی وجہ سے یادداشت بھی متاثر نہیں ہوتی۔ ماہرین نے 65 سال سے زائد عمر کے 8085 مرد و خواتین کو ان کے کھانے پینے کی اشیاء، طرز زندگی، یادداشت، غذا اور صحت کے بارے میں سوال نامے فراہم کر کے 4 سال تک ان کی تحقیق کی، جس کے بارے میں معلوم ہوا کہ پھل، سبزیاں اور مچھلی کا تیل زیادہ استعمال کرنے والوں کی یادداشت دوسروں سے بہتر ہوتی ہے۔ ایک طبیب کا کہنا ہے، ہند کی ریاست کیرالا کے ایک صاحب نے بیرون ملک مجھے بتایا کہ کیرالا کے لوگ ریاضی یعنی جس میں حساب، الجبرا اور جیومیٹری وغیرہ شامل ہوتا ہے، سائنس اور دنیا کے دیگر مشکل ترین علوم میں کافی باکمال ہوتے ہیں۔ میں نے اس کمال کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے مچھلی اور مچھلی کے سر کا استعمال۔ کیکڑا حلال ہے یا حرام؟ سوال: کیکڑا حلال ہے یا حرام؟ جواب: حرام ہے۔ مچھلی کے سوا دریا کا ہر جانور کھانا حرام ہے۔ ملک العلماء امام علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی قدس سرہ النورانی اس بارے میں فرماتے ہیں، اللہ الرحمن عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ترجمہ کنز ایمان، اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا۔ اور مینڈک، کیکڑا اور سانپ وغیرہ خبائث یعنی گندی چیزوں میں سے ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، سرطان یعنی کیکڑا کھانا حرام ہے۔ جھینگا کھانا کیسا؟ سوال: جھینگا کھانا کیسا ہے؟ جواب: جھینگے کے مچھلی ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، اسی بنا پر
اس کی حلت و حرمت یعنی حلال و حرام ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ جن کے بارے میں جھینگا مچھلی کی اقسام میں سے ان کے نزدیک حلال ہے اور جن کے نزدیک مچھلی کی اقسام میں سے نہیں ان کے نزدیک حرام ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی تحقیق ہے کہ جھینگا مچھلی ہی کی ایک قسم ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں یعنی ہمارے حنفی مذہب میں مچھلی کے سوا تمام دریائی جانور مطلقاً حرام ہیں۔ تو جن اہل تحقیق رحمہم اللہ السلام کے خیال میں جھینگا مچھلی کی قسم سے نہیں ان کے نزدیک حرام ہونا ہی چاہیے، مگر فقیر یعنی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتب لغت و کتب طب و کتب علم حیوان میں بالاتفاق کے تصریح دیکھی ہے کہ وہ مچھلی ہے۔ جھینگے کے مچھلی ہونے پر کثیر جزیات نقل کرنے کے بعد آخر میں فرمایا بہرحال ایسے شبہ و اختلاف یعنی جھینگے میں ہیں، لہذا اس کے کھانے سے بے ضرورت بچنا ہی چاہیے۔ صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی علیہ رحمت اللہ القوی بحر شریعت جلد 3 صفحہ 325 پر فرماتے ہیں جھینگے کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں، اسی بنا پر اس کی حلت و حرمت یعنی حلال و حرام ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ بظاہر اس کی صورت مچھلی کسی نہیں معلوم ہوتی بلکہ ایک قسم کا کیڑا معلوم ہوتا ہے، لہذا اس سے بچنا ہی چاہیے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کبھی جھینگا نہ کھایا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ عز وجل اس فقیر اور اس کے گھر والوں نے عمر بھر جھینگا نہ کھایا اور نہ اسے کھائیں گے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا وقار الدین علیہ رحمت اللہ المبین کی خدمت میں سگے مدینہ عفی عنہ حاضر تھا۔ برسبیل تذکرہ مفتی صاحب نے فرمایا میں جھینگے تو نہیں کھاتا، ایک بار گھر میں پکائے گئے تھے، میں نے کہہ دیا کہ جھینگے کے سالن کا چمچ بھی میرے سالن میں نہ ڈالا جائے۔ جھینگا کھانے سے کولیسٹرول میں اضافہ ہوتا ہے۔ جھینگا اگر کھانا ہی ہو تو اس کا چھلکا اتار کر اس کی پشت کو لمبائی میں ابتدا سے لے کر دم تک اچھی طرح چیر کر کالی ڈوری نما آلائش نکال دی جائے۔ جھینگے زیادہ نہ کھائے جائیں کہ ان میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ جھینگا بغیر صفائی کیے کھانا۔ سوال، کیا کالی ڈوری نکالے بغیر جھینگا کھانا گناہ ہے؟ جواب، گناہ تو نہیں، البتہ بہتر یہی ہے کہ کالی ڈوری نکال دی جائے۔ فتاوی رضویہ شریف میں جھینگے کے حلال ہونے کی بحث کرتے ہوئے میرے آقا امام اہل سنت حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں انوار الاسرار میں ہے روبیان یعنی جھینگا بہت چھوٹی مچھلی سرخ رنگ ہوتی ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آگے چل کر مزید فرماتے ہیں معراج الدرایا میں صاف فرمایا کہ ایسی چھوٹی مچھلیاں جن کا پیٹ چاک نہیں کیا جاتا اور بے آلائش نکالے بھون لیتے ہیں، امام شافعی کے سوا سب ائمہ کے نزدیک حلال ہے۔ چھوٹی مچھلیاں بغیر آلائش نکالے کھانا۔ سوال، بہت چھوٹی مچھلیوں کے پیٹ کی آلائش نکالنا دشوار ہوتا ہے، اگر بغیر صفائی کیے کھا لیں تو کیسا؟ جواب، جائز ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد 3 صفحہ 325 پر ہے چھوٹی مچھلیاں بغیر شکم چاک کیے یعنی پیٹ صاف کیے بغیر بھون لی گئیں، ان کا کھانا حلال ہے۔ مچھلی کے ذبح نہ کرنے کی حکمت۔ سوال، مچھلی بغیر ذبح کھائی جاتی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ جواب، میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں مچھلی اور ٹیڑی یعنی ٹڈی میں خون ہوتا ہی نہیں کہ اس کے اخراج یعنی خارج ہونے کی حاجت ہو۔ غیر دموی یعنی جس میں خون نہ ہو جانوروں میں ہمارے یہاں صرف یہی 2 حلال ہیں، لہذا صرف یہی بے ذبح کھائے جاتے ہیں۔
شافعیہ وغیرہ ہم کے نزدیک کہ وہ اور دریائے جانور بھی کل یا بعض حلال ہیں، وہ انہیں بھی بے ذبح جائز جانتے ہیں کہ دریا کے کسی جانور میں خون نہیں ہوتا۔ مچھلی کا خون پاک ہے یا ناپاک؟ سوال، مچھلی کا خون پاک ہے یا ناپاک؟ جواب، پاک اور ناپاک کا مسئلہ تو اس وقت کھڑا ہوگا جبکہ مچھلی میں خون بھی ہو۔ مچھلی کے اندر تو خون ہی نہیں ہوتا، سیاہی مائل سرخ گاڑھا سے جو مواد نکلتا ہے وہ خون نہیں ہے۔ مچھلی کا ہر جز پاک ہے۔ سوال، مچھلی کی کون کون سی چیز ناپاک ہوتی ہے؟ جواب، مچھلی میں کوئی بھی چیز ناپاک نہیں۔ سوکھی مچھلی کھانا کیسا؟ سوال، خشک مچھلی حلال ہے یا حرام؟ جواب، حلال ہے، البتہ اس میں بدبو ہوتی ہے۔ اب بدبو کس نوعیت کی ہے؟ آیا عارضی یعنی ٹیمپریری ہے یا دائمی یعنی لانگ لاسٹنگ؟ اسی پر ممانعت ہونے نہ ہونے کا دار و مدار ہے۔ یاد رہے، جس آدمی کے منہ یا بدن سے بدبو آتی ہو اسے مسجد میں جانا حرام اور جماعت میں شامل ہونا ممنوع ہے۔ باسی مچھلی کھانا کیسا؟ سوال، باسی مچھلی کھانا کیسا؟ جواب، اگر ابھی سڑی نہیں ہے تو کھانے میں حرج نہیں، البتہ سڑی ہوئی مچھلی یا گوشت نہیں کھا سکتے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد 1 صفحہ 327 پر ہے۔ گوشت سڑ گیا تو اس کا کھانا حرام ہے۔ خراب ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس میں پھپھوندی، بدبو یا کھٹی بو پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر شوربہ ہو تو اس پر جھاگ بھی آ جاتا ہے۔ دالیں، کھچڑا اور ٹماٹر یا کھٹائی والا سالن جلد خراب ہوتا ہے۔ تازہ اور باسی مچھلی کی پہچان۔ سوال، کیا تازہ اور باسی مچھلی کی کوئی پہچان بھی ہے؟ جواب، تازہ مچھلی رونق دار اور چمکدار سی ہوتی اور اس کی آنکھوں کے ڈھیلے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ مچھلی کو ہاتھ کی انگلی سے دبا کر دیکھ لیجئے کہ نرم تو نہیں پڑ گئی۔ تازہ مچھلی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے گل پھڑے گہرے لال رنگ کے ہوں گے، مگر کھول کر غور سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ مجرمانہ ذہن کے مچھلی فروش دھوکہ دینے کے لیے آج کل گل پھڑوں پر لال رنگ یا خون لگا دیتے ہیں۔ گل پھڑے پیلے ہوں، کھال بے رونق سی ہو گئی ہو، گوشت نرم پڑ گیا ہو، بدبو زیادہ ہو اور آنکھیں دھسی ہوئی ہوں تو سمجھ لیجئے کہ مچھلی باسی ہے۔ بطور تفریح مچھلی کا شکار کھیلنا کیسا؟ سوال، مچھلی کا شکار کھیلنا کیسا ہے؟ جواب، تفریحاً شکار کھیلنا حرام اور ضرورتاً شکار کرنا جائز ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، شکار کے محض شوقیہ بغرض تفریح ہو، جیسے ایک قسم کا کھیل سمجھا جاتا ہے، ولہذا شکار کھیلنا کہتے ہیں۔ بندوق کا ہو خواہ مچھلی کا، روزانہ ہو خواہ گاہ گاہ یعنی کبھی کبھی، مطلقاً بھی اتفاق حرام ہے۔ حلال وہ ہے جو بغرض کھانے یا دوا یا کسی اور نفع یا کسی ضرر کے دفع کو یعنی نقصان دور کرنے کے لیے ہو۔ آج کل کے بڑے بڑے شکاری جو اتنے ناک والے ہیں کہ بازار سے اپنی خاص ضرورت کے کھانے یا پہننے کی چیز لانے کو جانا اپنی کسر شان سمجھتے ہیں، یا نرم ایسے کہ 10 قدم دھوپ میں چل کر مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہونا مصیبت جانے، وہ گرم دوپہر، گرم لو میں، گرم ریت پر چلنا اور ٹھہرنا اور گرم ہوا کے تھپیڑے کھانا گوارا کرتے، اور 2 پہر یعنی بلکہ 2 دن شکار کے لیے اپنا گھر بار چھوڑے پڑے رہتے ہیں۔ کیا یہ کھانے کی غرض سے جاتے ہیں؟ حاشا و کلا، یعنی ہرگز نہیں، بلکہ وہی لہو و لعب یعنی کھیل تماشا ہے اور بالاتفاق حرام ہے۔ ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ ان شکاریوں سے اگر کوئی کہے مثلا مچھلی بازار میں ملے گی وہاں سے لے لیجیے گا، ہرگز قبول نہ کر سکیں گے، یا کہیں
کہ اپنے پاس سے لا دیتے ہیں، کبھی نہ مانیں گے، بلکہ شکار کے بعد خود اس کے کھانے سے بھی چندہ یعنی کچھ غرض نہیں رکھتے، بانٹ دیتے ہیں، تو یہ شکار کے لیے جانا یقیناً وہی تفریح و حرام ہے۔ صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، شکار کرنا ایک مباح یعنی جائز فعل ہے، مگر حرم یا احرام میں خشکی کا جانور شکار کرنا حرام ہے۔ اسی طرح اگر شکار محض لہو یعنی کھیل کے طور پر ہو تو وہ مباح یعنی جائز نہیں۔ تفریحاً کیے گئے شکار کا کھانا کیسا؟ سوال، تو کیا تفریحاً شکار کھیلنے والے نے جو شکار سے حاصل کیا اس کا کھانا بھی حرام ہے؟ جواب، جو مچھلی یا حلال جانور شکار کیا اس کا کھانا حلال ہے، صرف اس کا تفریحاً شکار کھیلنے کا فعل حرام ہے۔ اس فعل سے سچی توبہ کرنی واجب ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، رہی شکار کی ہوئی مچھلی اس کا کھانا ہر طرح حلال ہے، اگرچہ فعل شکار ان یعنی گزشتہ جواب میں مذکور ناجائز صورتوں سے بھرا ہو۔ مچھلی کے شکار کے دردناک مناظر۔ باب المدینہ کراچی میں ساحل سمندر یعنی نیٹی جیٹی پر چھٹی کے دن مچھلی کے شکار کے بڑے ہی دردناک مناظر ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ڈور اور کانٹا لے کر سارا دن شکار کھیلتے رہتے ہیں، زندہ کیچوے کے پھڑکتے ٹکڑے کانٹے میں پروتے ہیں، یا جھینگا نما ایک دریائی کیڑا کانٹے میں زندہ اٹکا کر ناجائز فعل کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وہاں ایک مخصوص قسم کی مچھلی پائی جاتی ہے، اگر وہ پانی سے باہر نکالی جائے تو غبارے کی طرح پھول جاتی ہے، اگر وہ کانٹے میں پھنس جائے تو بیچاری کو زندہ ہی بری طرح چیر پھاڑ ڈالتے ہیں، اور جہالت کی بنا پر اس کو حرام مچھلی کہتے ہیں، حالانکہ ہر مچھلی کی طرح وہ بھی حلال ہے۔ اگر کوئی کیکڑا پھنس گیا تو بیچارے کی شامت ہی آ جاتی ہے، یا تو پٹک پٹک کر مار دیتے ہیں، یا بعض اوقات مین روڈ پر زندہ پھینک دیتے ہیں تاکہ گاڑیوں تلے کچل جائے۔ یہ جانوروں کی بلا وجہ ایذا رسانی ہے۔ جانوروں پر بھی رحم کرنا سیکھیے، یاد رکھیے جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بخاری شریف میں حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان عز و جل رحم فرماتا ہے۔ اسی لیے اے بندو، زمین والوں پر تم رحم کرو، تم پر وہ رحم فرمائے گا جس کی حکومت آسمان پر ہے۔ کیا جل پری کا وجود ہے؟ سوال، جل پری اور جل مانس یعنی دریائی انسان کے کیا معنی ہیں؟ آیا یہ خیالی مخلوق ہے یا اس کا کوئی وجود بھی ہے؟ جواباً دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب کی تحقیق چند الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ جل پری یعنی پانی کی پری اور جل مانس یعنی دریائے انسان محض افسانوی کردار ہیں، تاحال اس کا کوئی سائنسی ثبوت منظر عام پر نہیں آیا۔ البتہ حیوانیات پر لکھی قدیم کتب میں اس طرح کے مچھلیوں کا ذکر ملتا ہے کہ جن کی شکل یا بعض اعضاء انسانوں سے کسی حد تک ملتے جلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ